औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिड क्विज के बाद, हाफ कोर्स के बाद आप सबको खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टार्ट में काफ़ी लोग हैं। अब मेरी दुआ है कि आखिर तक सारे ही लोग आ जाएं। तो शुरू करते हैं। आए हमने हाफ कोर्स किया 11th लेसन तक। टोटल हमारे 20 लेसन होते हैं। आज हम शुरू करेंगे 12वें लेसन से, ठीक है। 12वें लेसन का कुरान सबक हमारा क्या है, आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। आज के इस सबक में हमने क्या पढ़ना है, सूरतुल फलक, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज का सबक मुकम्मल सीख चुके हैं, अजान का सबक सीख चुके हैं, उनसे मुतल्लिक छोटी छोटी दुआएं भी सीख चुके हैं। उसके बाद हमने एक छोटी सूरत भी सीख ली थी, सूरतुल इखलास, ठीक है। और अब हम शुरू करने लगे हैं सूरतुल फलक। और उसके बाद ग्रामर में हम आज फेले मुजारे सीखेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी फेले माजी हमने काफी हद तक सीख लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपने ग्रामर का एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है। अब नया सब्जेक्ट होगा फेल मुजारे, ठीक है। यफालू, यजालू, यफ्ताहू तरह के अल्फाज होंगे। नुक्ता तालीम होगा आखिर पर। और फिर इस क्लास में हम कुल सिर्फ 13 नए लफ्ज सीखेंगे। लेकिन वो 13 नए लफ्ज कुरान में 841 दफा आए हैं। इस तरह इन 13 को मिलाकर, यानी सबक नंबर 12 के इख्तिताम तक, 1 से लेकर 12 तक के हम टोटल लफ्ज सीख लेंगे 144। कुल हमने सीखने कितने हैं आखिरी क्लास तक, 232, ठीक है। 232 तक, हाँ, में से 144 हम इस क्लास के आखिर तक सीख चुके होंगे। ये 144 अल्फाज कुरान में 31,638 दफा आए हैं। कितनी हेल्प मिल रही है ना हमें इन 144 अल्फाज से, कि कुरान के ये इतना हिस्सा है ये। और हमें यहाँ पे कौन सा टारगेट अचीव करना है, 50,000 का। 31,000 से हमने 50,000 तक जाना है, 144 से हमने 232 तक जाना है। साथ होमवर्क बहुत जरूरी है। सारा कुछ सीख लें, सारी क्लास अटेंड करें, मिड क्विज करें, लेकिन ये साथ साथ होमवर्क आप छोड़ दें तो कोर्स में लर्निंग नहीं होगी। यही वजह है कि हम हर क्लास में आपको ये वाली स्लाइड जरूर दिखाते हैं। आपके साथ होमवर्क कौन से हैं, 2 तिलावत के, यानी 5 मिनट आपने मुसहफ से देखकर तिलावत करनी है। 5 मिनट आपने हाफजे में जो कुछ भी आपको जुबानी सूरतें याद हैं वो पढ़नी है, या नमाज का सबक वो पढ़ ले। और फिर उसके बाद क्या है, 2 पढ़ने के, यानी देख कर आपने क्या पढ़ना है, किताब से देखकर पढ़ ले, जो स्लाइड्स शेयर की जाती हैं उनसे देखकर पढ़ ले, या अल्फाज मैनी का जो कार्ड है उससे देख के पढ़ ले। बल्कि मैं तो ये भी सजेस्ट किया करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि जो वर्कबुक आप लिखते हैं और वो चेक होकर आ जाती है, उसे भी टाइम बाय टाइम जरूर एक दफा कंसल्ट किया करें। उसके बाद आपका 5वां होमवर्क क्या है, वो है आपका वीडियो देखना, सुनना। और छठा है अपने साथी से सवाल करने का। और 7वां है नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत। आप मुंतखब हैं। अब और क्या सबूत चाहिए कि आपको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है। आज बहुत से लोग बहुत सी और एक्टिविटीज में मसरूफ हैं, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने ये हिम्मत दी है, तौफीक दी है, आपके लिए मौका बनाया, आपको ला के इस क्लास के लिए फिक्स किया है, यहाँ बिठाया है। आप कुछ और नहीं कर रहे, आप वो कर रहे हैं जिसके लिए सारे फरिश्ते आपको अपने साय में लेकर खड़े हैं। हम ये बात पहले सीख चुके हैं ना कि फरिश्ते साया करते हैं और वो साथ साथ दुआ भी करते हैं। तो यही वजह है कि ये बात, ये जो आपको स्क्रोल में ये पैगाम दिया जाता है, ये बहुत अहम होता है कि आप मुंतखब हैं। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। आपके मिड क्विज में नंबर कम आए हैं, ज्यादा आए हैं, किसी का शायद हो भी नहीं सका, जो भी बात है, लेकिन हकीकत ये है कि नंबर्स की हकीकत से हट के आप देखें, आपने सीखा तो है ना, कुरान सीखा है, अल्लाह की बात सीखी है, यही आपकी अचीवमेंट है। तो
اس سفر کو یہاں پہ چھوڑے نہیں کہ میں نے تو مڈ کوئز نہیں دیا، میرے مڈ کوئز میں نمبر نہیں ہے، یا کم ہے، یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ رہا ہے نا. 10 لفظ نہیں سمجھ آتے، 2 لفظ تو سمجھ آتے ہیں. وہ 2 لفظ کو ڈی گریڈ نہ کریں، وہ قرآن کے لفظ ہیں، وہ اللہ کے لفظ ہیں، اللہ کی بات ہے. تو اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجئے. ربی زدنی علما کی دعا ضرور پڑھیں، کہ یہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی. خود انہوں نے بھی اپنے لیے یہی دعا منتخب کی، اور وہ اپنے لیے یہی دعا کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول بھی کیا ان کے حق میں. تو انشاءاللہ ہمارے حق میں بھی قبول ہوگی. ساتھ میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن کو سیکھنے میں ہماری سب کی مدد فرما، میری بھی، کہ میں آپ کو سکھا سکوں، اور آپ کی بھی کہ آپ اچھا سیکھ سکیں. پاکٹ بک یا وہ الفاظ معنی کا کارڈ جسے ہم کہتے ہیں، اسے بار بار یوز کریں تاکہ آپ کو الفاظ کے معنی اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں. اب آگے میں آپ کو تلاوت سنانے کی کوشش کرتی ہوں، اگر ہو جائے تو. جی آواز آئی تھی آپ کو؟ جی چلے جی جی. آ گئی. اس کا مطلب ہے آپ نے تلاوت سن لی، سورت کا کانٹینٹ ایک دفعہ آپ کے ذہن میں دوبارہ سے تازہ ہو گیا. سورت کا تعارف لے لیتے ہیں کہ یہ سورت ہے کیا. سورت فلق اور سورت ناس دونوں کو ملا کر کہا جاتا ہے معوذتین. معوذتین. معوذتین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ 2 صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے. یہ جو تئین کی آواز ہے نا، آپ کو آج بتا رہی ہوں، اس میں ہم آگے جا کے سیکھیں گے اس کو پراپرلی، لیکن یہ جو عین تعین کی آواز آ رہی نا، اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ 2 کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو سورت فلق اور سورت الناس دونوں کو ملا کر کہا جاتا ہے وہ 2 صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے. اب یہ جو یہ والا لفظ ہے، یہ بھی آپ کے لیے نیا تو نہیں ہے نا؟ اس سے ملتا جلتا لفظ آپ نے کہیں پڑھا ہے، یاد آ رہا ہے؟ دیکھیں اردو میں بھی آ گیا، پناہ مانگی جائے. اس طرح کے الفاظ کچھ یاد آ رہا ہے؟ کہاں پڑھے تھے، کہاں سیکھے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ویری گڈ. اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، اس میں آئین واو زال کے الفاظ آئے تھے، یہاں بھی وہی ہیں. اور وہاں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ایک نام سیکھا تھا پہلی کلاس انٹروڈکشن میں. کسی کو یاد ہے کیا کہتے ہیں؟ جی اعوذ یاد ہے. باللہ، سوری، تعوذ. ہاں جی، تعوذ. ٹھیک ہے، تعوذ کہا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور معوذتین کہا جاتا ہے سورت الفلق اور سورت الناس دونوں کو ملا کر. اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ اس طرح کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی ان 2 صورتوں کے بارے میں. اب ہم وہ سیکھتے ہیں اور ہم اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں، تاکہ ثابت ہو کہ واقعی ہم وہ جو گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ سچی ثابت ہو، اور ہم ان کے کیے ہوئے کے مطابق عمل کریں. سنت کیا تھی؟ آپ ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھتے تھے، اور اسی طرح کی بات ہم نے سورت الاخلاص کے بارے میں 11ویں کلاس میں پڑھی تھی، جس پچھلی کلاس میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد سورت الاخلاص پڑھا کرتے تھے، اور جب وہ سورت الاخلاص پڑھتے تھے تو اس کے فوراً بعد معوذتین بھی پڑھا کرتے تھے، ایک دفعہ سورہ فلق اور ایک دفعہ سورہ ناس. لیکن ایک اور بھی سنت ہے ان کی، وہ کیا؟ فجر اور مغرب. فجر 3 3 اور بار اس کے مغرب، بعد ان دونوں نمازوں میں، نماز کے بعد وہ 3 3 دفعہ پڑھتے تھے. کیا؟ 3 دفعہ سورۃ الاخلاص، 3 دفعہ سورہ فلق، 3 دفعہ سورہ ناس. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے بھی اس کو اپنانا ہے. آپ یقیناً ایسے کرتے بھی ہوں گے، مگر آپ اس بات کی اہمیت کا اندازہ بھی ساتھ ساتھ لگائیں کہ صورتیں کتنی اہم ہیں، کہ ہمیں دن میں یہ کتنی دفعہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے، تاکہ یہ آپ کو ابھی آگے پتہ چل جائے گا کہ اس کا سراسر فائدہ ہمیں ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے. معوذات بھی انہی 2 صورتوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ عمل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بغیر وہ سویا نہیں کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے پھر سوتے تھے.
تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی اہم صورتیں کیوں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا طرز عمل کیوں تھا کہ وہ بار بار ان کو دن میں کتنی دفعہ پڑھ لیتے تھے۔ لیٹ سٹارٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الفلق فلق کے، صبح کے۔ قل یہ لفظ آیا ہے پچھلی دفعہ کلاس میں، قل هو اللہ احد میں۔ قل کا مطلب کہہ دیجئے، اور قل کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ کاف، واو، لام۔ ابھی اس مشکل میں مت پڑھیں کہ یہاں تو آپ کو واو نہیں نظر آ رہا، واو کہاں گیا؟ یہ آپ لیول 2 میں انشاءاللہ سیکھ لیں گے کہ واو کہاں چلا گیا۔ قل کہہ دیجئے، کہہ دو۔ اعوذ آلریڈی سیکھ چکے ہیں، میں پناہ میں آتا ہوں، اور وہاں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا باللہ، اس کے دو ٹکڑے بنتے ہیں، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، جبکہ یہاں کیا ہے؟ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ بربی۔ ٹکڑے تو آپ اس کے کر سکتے ہیں نا، بی رب، ٹھیک ہے، بی رب، اور یہ کیا بنتا ہے؟ رب کی، ٹھیک ہے، جیسے اللہ کی کیا تھا، یہاں بی ربی، اعوذ بربی، میں پناہ میں آتا ہوں رب کی۔ الفلق، الفلق ایک ہی دفعہ آیا ہے قرآن میں اور یہیں پہ آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ صبح، صبح والا جو فلق ہے نا، یہ ایک ہی دفعہ ہے، صبح ہو، ٹھیک ہے، صبح۔ اب یہ یاد رہے گا، فلق صبح ہو، فلق صبح ہو، فلق صبح ہو، اس طرح کہیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ آپ نے اسٹڈی کر لی اس آیت کو اپنی لائف میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ پہلے تو سوچیں، سمجھیں، غور کریں، محسوس کریں، پھر دعا کریں، پھر احتساب کریں، پھر پلان اور تبلیغ۔ کیسے؟ ان چیزوں پہ عمل کر کے پہلے ہمیں سبق حاصل کرنے ہوں گے ان سے، کہ رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجئے، تصور کا پورا استعمال کیجئے کہ یہ فلک جو روز ہم، جب سے دنیا میں ہم نے آنکھ کھلی ہے، ہم روز فلک دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فرق فلک کتنے جتنوں سے ہوتی ہے؟ ویسے تو ہمیں تو فوراً ایک دم سے کلک ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے سورج نکل گیا، سورج ٹک 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 کر کے اوپر نکلتا ہے نا، لیکن اس کے پیچھے کتنی چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیسی صنائی ہے کہ صبح کا رب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے۔ سورج نکلتا ہے، سورج روشنی دیتا ہے، روشنی کا ڈیزائن کیا ہے، اس کی دوری زمین سے کتنی ہے، کیسی ہے، زمین کی خاص حساب سے گردش اور دیگر بے شمار انتظامات، یہ سارے مل کر صبح کرتے ہیں۔ صبح ہونا اتنی معمولی سی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو رب ہے نا، اس صبح کا رب ہے، یعنی وہ صبح بھی اسی رب کی مرہون منت ہے۔ اس رب کا حکم نہ ہو، اس رب نے وہ انتظام نہ کیا ہو تو ہم سب مل کر، اور ہماری سائنس اور ہماری ساری ترقی مل کر صبح نہیں نکال سکتی۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے۔ دوسری آیت کیا ہے؟ من شر ما خلق، من شر، شر سے، ما ان چیزوں کے، جو خلقہ اس نے پیدا کیا۔ خلقہ کا ٹیبل آپ نے کیا ہوا نا، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، تو خلقہ اس نے پیدا کیا۔ ورڈ بائی ورڈ کیا ہے؟ من کا مطلب آلریڈی آپ نے سیکھ لیا، من کا مطلب سے، شری شر، ٹھیک ہے، یہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، شر سے۔ آپ نے پیچھے پناہ مانگی ہے، ٹھیک ہے، میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ اپنے رب کی۔ کس کے شر سے؟ اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان، یہ آپ کو ریفرنس یاد کروا رہے ہیں کہ من کا مطلب آپ نے کہاں سیکھا تھا، اور شر کا مطلب آج سیکھ لیں۔ شر کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ شین اور را، اور را یعنی یہ دو دفعہ را ہوتی ہے، یہ مل کر شر بنتا ہے۔ شر کے دو طرح کے مطلب ہوتے ہیں، ہر وہ چیز، ہر وہ فینومینا، ہر وہ بات جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، یا السلام علیکم ہر وہ چیز، ہر وہ بات جس کی برائی محسوس ہو۔ سسٹرز اپنے مائکس آف کر لیں پلیز، برائی محسوس ہو، ٹھیک ہے، جو بری ہو۔ تو شر کے دو مطلب ہوئے، تکلیف بھی اور برائی بھی۔ اور یہ جو نیچے آپ کو بہت سے الفاظ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو یہی بات سمجھانے کے لیے لکھے ہوئے ہیں کہ شر والی بات سے پریشان نہیں ہونا، یہ آپ کے لیے نیا لفظ نہیں ہے، آپ اردو میں اس کو کسی نہ کسی شکل میں ایکیوٹیز موجود ہیں کلاس میں؟ اشارہ کرے وہ لفظ سسٹرز پلیز آپ اپنے نگہت پروین، آپ کا مائک آن ہے،
शरारत, शरीर, अशरार, शरपसंद, शरंगेज, इस तरह के लफ्ज हम उर्दू में बहुत ज्यादा सुनते हैं, उर्दू में बोले जाते हैं। अगला लफ्ज है माँ। माँ का मतलब जो। ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं कि माँ के और भी मतलब होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं ग्रामर में आपको रिवाइज करवा रही थी, कौन सिस्टर बताएंगी? फौजिया मंसूर और हिरा। हिरा सरदार, आप बताएं माँ माँ, के क्या माँ नहीं। हाँ जी, नहीं नहीं। सीखे थे। तो यहाँ पे माँ का मतलब है जो। और उसके बाद क्या है? खलाका। खलाका आपने पहले ही सीख लिया होगा। खला का मतलब उसने पैदा किया, उसके शर से, उन चीजों के शर से जो उसने पैदा किया। अरबी बोलचाल फी और माफी ही। ठीक है, फी का मतलब में, माफी ही जो उसमें है, जो उसमें है, फी ही उसमें, माफी ही। अच्छा, अगर जुमले के बीच में आ जाएगा तो माफी ही, शुरू में आ जाएगा तो माफी ही, इस तरह से तो नहीं उसमें। ठीक है, यहाँ पे माँ का मतलब नहीं हो जाएगा। यानी हमें यह पता चला माँ के अभी तक हमने जो सीखे हैं तीन तरह के मतलब है, क्या, जो और नहीं। ठीक है। माँ और मन, इसके बारे में वो आपको क्या बात बता रहा है? माँ का मतलब आपको बता रहा है कि ये हो सकते हैं नहीं और वॉट। लेकिन वॉट किस सेंस में? दो सेंसेस में। क्या, जो। यानी अगर जुमले के शुरू में आ गया तो फिर क्या, और दरमियान में आ गया तो फिर जो। यानी ये सीधी सी वही बात है जैसे हम इंग्लिश में एक जुमला बोलते हैं ना कि व्हाट इज दिस, उसका मतलब होता है क्या, ये क्या है। और फिर जब हम जुमले के दरमियान में व्हाट को ले आते हैं तो फिर हम कहते हैं दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ये वो है जो मैं कह रहा हूं या कह रही हूं। तो ये वो वाला जो है माँ, कि ये कभी क्या के मैंने में भी इस्तेमाल होता है, कभी जो के मैंने में भी इस्तेमाल होता है, और बेसिकली इसका मतलब है माँ का मतलब नहीं। तो माँ के तीन मतलब हुए, ये उसने आपको एग्जाम्पल्स भी बता दी हैं। जो अभी तक आप ग्रामर पढ़ चुके हैं ना, उसी में से एग्जाम्पल्स बताई हैं। माँ, माँ का मतलब कहाँ पे है? नहीं। माँ खला का, नहीं पैदा किया उसने। अगर माजी के साथ आ गया, शुरू में आ गया। अगर माँ हर्फ के साथ आए, यानी माँ के बाद फी, फी आप सीख चुके हैं ना, फी हर्फ होता है। तो अगर वो हर्फ के साथ आ जाए तो फिर उसका मतलब नहीं होता है। ठीक है, माँ फी ही, नहीं उसमें। और ये वॉट, यानी वॉट क्या वाला, वॉट जो वाला। माँ दीनू का, सवाल के शुरू में, बात के शुरू में आ गया तो क्या है तुम्हारा दीन। और अगर जुमले के दरमियान में आ गया तो फिर मतलब हो गया जो, मिन शर्री मा खलक, उस चीज के शर से जो उसने पैदा की। ठीक है, यहाँ मा खला का नहीं पैदा किया, यहाँ मिन शर्री मा खला का, उस चीज के शर से जो उसने पैदा किया। तो परेशान नहीं होना कि यहाँ भी खाला का लिखा, यहाँ भी खाला का लिखा, और यहाँ पे मतलब नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे मतलब जो कह रहे हैं। हालांकि ये भी माजी है और ये भी माजी है। ये माजी है, लेकिन ये जहां भी होगा ना इस टाइप की से जुमला शुरू हो रहा होगा। लेकिन ये अल्फाज के बीच में इस तरह की बात लिखी होगी, तो शुरू में आ गया नहीं, यहाँ पे आ गया तो जो। और इसी तरह मन भी एक्ट करता है। मन के भी दो मतलब होते हैं। अभी के लिए यही सीखें कि इसके दो मतलब होते हैं। क्या, यानी वो है हु, कौन की सेंस में भी, जो की सेंस में भी। मन रब्बु का, आपका रब कौन है। और अगर जुमले के दरमियान में आ जाए, ये जुमले के शुरू में आया है इसलिए इसका मतलब है कौन। अगर जुमले के दरमियान में आ गया तो फिर आपने सीखा हुआ है नमाज के सबक में, समी अल्लाहु लिमन हमिदाहु, सुन ली अल्लाह ने उसकी, जिसने। ये मन का मतलब यहाँ जिसने, हमीदहू उसकी तारीफ की। तो मन के मतलब दो हैं, कौन और जो। माँ के मतलब तीन हैं, क्या, जो, नहीं। ठीक है, बस सिंपल सी ये बात थी। खाला का पैदा किया, खालिक मखलूक खल्के खुदा, ये वो लफ्ज हैं जो हम उर्दू में बोलते हैं। इससे आपको खलाका का मतलब भी याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ये आयत भी सीख ली हमने अल्हम्दुलिल्लाह। इस आयत को सीख के अब हम गौर करेंगे और फील भी करेंगे, फिर हम दुआ एहतसाब प्लान और तबलीग करेंगे। तो गौर हमने क्या करना है कि डॉक्टर साहब कहते हैं याद रखिए, शर से, उन चीजों के जो उसने पैदा किया, यानी मखलूक के शर से।
ہر چیز مخلوق ہے اللہ کے علاوہ، جس جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ اس کی مخلوق ہے، تو ان میں شر بھی ہوتا ہے۔ مثلاً اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، مگر انسان شر پھیلاتے ہیں، تو ہم یہاں پناہ مانگتے ہیں انسانوں کے شر سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پیدا کیا، لیکن جنوں میں نقصان پہنچانے والے جن بھی موجود ہوتے ہیں، شیطان بھی جن ہی ہوتے ہیں، تو ہم ان کے شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں جب یہ والی بات کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ چیزیں جو براہ راست خدا تعالیٰ نے نہیں پیدا کی، فور ایگزامپل بجلی ہے، الیکٹریسٹی ہے، سیڑھیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، ہم روز ان کو استعمال کرتے ہیں نا، تو اللہ کا شکر ہے روز روز حادثے نہیں ہوتے، بہت ریئر ہے کہ کبھی نقصان پہنچا جائے۔ تو ہم جب یہ لفظ بول رہے ہوتے ہیں، جب یہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان ساری چیزوں کے شر سے، ان کے نقصان سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی۔ تو علم من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا۔ اگلی آیت ہے ومن شرری، یعنی 3 ٹکڑے ہوئے، وا کا مطلب اور، وا ہے حرف، من کا مطلب سے، ٹھیک ہے؟ یہ ذرا لکھنے میں یہاں مسٹیک ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، اتنی تو آپ کی اچھی پریکٹس ہو چکی ہے الحمدللہ۔ تو من بھی کیا ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے، اور شر کیا ہے؟ شر اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اور شر سے، کس کے شر سے؟ غاسقن، اندھیرے کے۔ غاسق کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرا، اور غاسق کا لفظ بھی قرآن میں 1 دفعہ آیا ہے، غاسق اندھیرا۔ ہم یہاں پہ پناہ مانگ رہے ہیں کس کے شر سے؟ اندھیرے کے شر سے۔ اذا، اس کا مطلب ہے جب، از آئے یا اذا آئے، دونوں کا مطلب جب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فردر بھی اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ آپ اگلے لیولز میں سیکھیں گے، بلکہ اگلی کچھ کلاسز میں ہی سیکھ لیں گے۔ لیکن یاد کیا رکھنا ہے، از اور اذا دونوں کا مطلب جب ہے۔ آپ لوگوں کے مائکس غلطی سے اوپن ہو جاتے ہیں، اس بات کا خیال رکھا کریں۔ از کا مطلب جب، اذا کا مطلب جب، کیا؟ یہ کہ جب وہ وقبہ، چھا جائے، وقبہ چھا جائے۔ خلقہ کا مطلب ہم نے کیا تھا اس نے پیدا کیا، یہاں وقبہ ایکچولی اس کا مطلب بنتا ہے وہ چھا گیا، وہ چھا گیا۔ یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے وقبہ، چھا گیا، لیکن اگر اس کے شروع میں اذا آ جائے تو آپ فرق نوٹ کریں، اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے کیا لکھا جائے گا؟ اذا وقبہ، جب چھا جائے، وہ مطلب پھیل جاتا ہے، ایکسپینڈ ہو جاتا ہے، پہلے بھی، اب کے لیے بھی، ماضی کے لیے بھی، اور حال کے لیے بھی، کہ جب جب بھی وہ چھا جائے اندھیرا۔ تو یہ ایک بات ہے اصل میں آپ کو یہ سمجھانے والی اور آپ کے سمجھنے والی کہ اذا کے بعد ماضی آئے، یہ ماضی کا صیغہ ہے نا، خلقہ، نصرہ، ذکرہ، عبدہ، تو وہ ماضی ہے، یہ بھی ماضی ہے۔ اذا کے بعد ماضی آئے تو اس کا معنی مضارع والا ہو جاتا ہے، یعنی مضارع والا کیسے؟ ہم نے ٹرانسلیشن میں یہ نہیں کہا وہ چھا گیا، ہم نے یہ کہا چھا جائے، یعنی ابھی بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو اذا کی وجہ سے یہ چینج آتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی اگزامپل آپ دیکھیں گے، سورہ ناس میں بھی دیکھیں گے، آگے ہم سورۃ النصر سیکھیں گے، اس میں بھی یہ آئے گی۔ بلکہ یہاں پہ تو انہوں نے آپ کو اگزامپل سورہ نصر کی دے بھی دی کہ جا کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا، لیکن اگر قرآن میں آپ کو کہیں نظر آئے اذا جا تو اس کا مطلب ہوگا جب آ جائے، اذا وقبہ، جب چھا جائے۔ اچھا، میں ویسے ہی کچھ الفاظ بولتی ہوں، آپ مجھے اس کی اردو بتائیں۔ اذا نصر کیا مطلب ہوگا؟ جب جب مدد آ مدد جائے۔ آ جائے، ہاں، جب مدد آ جائے یا جب وہ مدد کرنے لگے۔ اور اذا خلق، جب جب وہ جب اس پیدا نے پیدا پیدا جب کیا، وہ پیدا کرے، کرے، ٹھیک ہے، جب وہ پیدا کرے، ٹھیک ہے، شاباش، آپ نے پہچان لیا، اب اس کا مطلب ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے کانسیپٹ کی۔ تو ہم اس آیت سے سیکھیں گے کیا؟ خالی دماغ
یعنی یہ کہ ومن شر غاسق اذا وقب، شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. تو اندھیرا بیچارہ بے اختیار سی چیز ہے، نہ اپنی مرضی سے اندھیرا آتا ہے نہ اپنی مرضی سے اندھیرا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے نا، رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انسان نسبتاً فارغ ہو جاتا ہے. تو فراغت میں کیا ہوتا ہے؟ دماغ دن کی نسبت، جاگنے کی نسبت خالی ہوتا ہے. تو خالی دماغ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے. شیطان کے پاس وہ بڑا اچھا ٹائم ہے بار بار اٹیک کرنے کا. تو اکثر برائیاں اسی وجہ سے رات کو ہوتی ہیں. فار ایگزامپل رات کے وقت اکثر غلط چیزیں اور شرور جیسے خراب ٹی وی پروگرام، سینما، کلب، بدکاریاں وغیرہ زیادہ ہوتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ 31 دسمبر سے جب 1 جنوری میں انٹر ہوتے ہیں تو پھر کیا کچھ ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ آج بھی ہو. اللہ ہم سب لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی اور ان کو سمجھانے کی بھی توفیق دے کہ یہ سب کچھ اسی لیے رات کو زیادہ ہوتا ہے. پھر رات کا حملہ کیا ہے؟ دشمن کے حملے رات میں آسان ہوتے ہیں. جب جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں یا عام حالات میں بھی، عام معاشروں میں، گلی محلوں میں بھی ایسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ لوگوں نے جو لڑائیاں، دشمنیاں، جھگڑے کرنے ہوں وہ رات کو اس ایکٹیویٹی کو زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ رات کے وقت وہ کام آسان ہوتے ہیں کرنے. تو یہاں سے ہم نے کیا ویژولائز کرنا ہے، کیا فیل کرنا ہے، کیا دعا کرنی ہے، کیا احتساب اور کیا پلان اور کیا تبلیغ کرنی ہے؟ پہلی تو یہی دعا کر لیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی کچھ گھنٹوں بعد نیا دن شروع ہو جائے گا، نیا سال شروع ہو جائے گا، اور کچھ بیچارے قابل رحم ہیں، قابل ترس ہیں، وہ شیطان کے نرغے میں آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بچائے، ہمیں بھی بچائے. اور ایک اور بھی بات ساتھ ساتھ کہتی چلوں کہ آپ اپنے اس وقت کا آغاز جو ہے وہ کسی اچھے کام سے کیجیے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے QC1 کمپلیٹ کیا تو 2023 22 ختم ہو رہا تھا، 23 ختم ہو رہا تھا، شروع ہو رہا تھا، اور میرے مائنڈ میں بالکل یہ بات نہیں تھی کہ ایک سال ختم ہو رہا ہے اور ایک سال آ رہا ہے. بس اس دن میں نے اپنے ذمہ یہ کام لگایا ہوا تھا کہ QC1 کی بک میں، ٹیکسٹ بک میں کہیں کہیں مسٹیکس تھیں پرنٹنگ کی. تو میرا بہت دل چاہتا تھا کہ باقی بھی سب کو بتاؤں کہ یہاں پہ یہ چیز اس طرح سے کریکٹ ہونی چاہیے. میں نے الفلاح منزل ٹرسٹ والوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، جہاں جہاں پہ آپ کو مسٹیکس لگتی ہیں آپ وہاں پہ کریکشن کر کے ہمیں لکھ کر بھیج دیں. تو وہ نسبتاً فارغ دن تھا، اگلے دن چھٹی تھی، تو میں نے پھر ایسے ہی کیا کہ رات کو میں وہ بک لے کر بیٹھ گئی اور میں ساری رات جاگ کے تو آپ کے QC1 کی جو بک تھی 2022 والے ایڈیشن کی، میں نے اس کی کریکشن کی تھی. اور جب 12 بجے 1 جنوری 2023 ہوئی تو ایک دم سے وہ بہت شور اور غیر معمولی شور اٹھا، تو مجھے لگا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے. میں تو ڈر کے اٹھ کے باہر آئی، دیکھا تو پھر مجھے یاد ہے کہ اچھا آج تو نیا سال شروع ہو گیا. پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے، آپ کوئی کام خود نہیں کرتے ہیں، کوئی نیکی، کوئی بھلائی کر لینے میں آپ کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ نے میرے لیے وہ سال اتنی خوبصورتی سے چڑھایا. میں تو اللہ کی شکر گزار ہوں کہ 2023 میرے پہ اتنے خوشی کے ساتھ آیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کر رہی تھی. تو آپ بھی آج کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی رکھ لیں، کچھ بھی، کہ آپ کا نیا سال جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھتے ہوئے گزرے. تو پھر اس بات کی برکت دیکھیں کہ میں نے اس وقت اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں خود نہیں بیٹھی ارادتاً، یہ آپ نے مجھے بٹھایا، آپ نے مجھ سے یہ کام کروایا، اور میرا سال جو ہے وہ آپ کی کتاب کو سمجھتے ہوئے شروع ہوا یا آپ کی کتاب کی خدمت کرتے ہوئے شروع ہوا. تو پھر آپ میرے لیے یہ مہربانی بھی کر دیں کہ یہ 2023 کا سارا سال جو ہے نا میں قرآن کو سمجھتے اور سمجھاتے ہوئے گزاروں، اور میرے پہ آپ کی نا قرآن کو، آپ کے کلام کو سمجھنے کے معاملے میں مہربانی رہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میرا 2023 بہت اچھا گزرا. تو آپ بھی کوئی ایسی دعا کریں اور پہلے تو اپنے آپ کو اس ایکٹیویٹی میں بزی کریں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور شر سے اندھیرے کے، اذا جب، وقبہ وہ چھا جائے. اب روزانہ ہر 12 گھنٹے کی بعد رات آتی ہے، یہ چیزیں تو ہم دیکھ چکے ہیں.
اس کا آپ پریکٹس کر لیں. آگے کیا ہے؟ ومن شری اور شر سے، النفاسات، یہ لفظ ہے بار بار ریپیٹ کر کے یاد کرنے والا. یہ جو لفظ ہے نفاساتی، یہ جمع کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے پھونکے مارنے والیوں کے. ٹھیک ہے، پھونکے مارنے والیاں، نفاسات. تو اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ نون فا سا. اب اس کی واحد کیا ہوتی ہے؟ میں نے یہاں تو کہہ دیا یہ جمع ہے، تو ہم اس کی واحد سیکھ لیتے ہیں. نفافہ، نفافہ یا نفافتن، ایک پھونک مارنے والی، جادوگرنی، نفس سے جادوگر. ٹھیک ہے، اور یہ ہے اس کی جمع نفاثات. اس کو چاہے آپ یہ الف کے ساتھ لکھ لیں، چاہے اس طرح سے لکھ لیں اور اوپر سا کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے. اور نفاثات کا مطلب کیا ہے؟ پھونکے مارنے والیاں یا جادوگرنیاں یا نفوس جادوگر. فی العقد، گرہوں میں. فی کا مطلب میں، العقد گرہا، گرہیں. ٹھیک ہے، عقدہ، عقدتن، گرا، ایک ٹائی، ایک نوٹ. عقد، عقد اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، اس کی جمع ہے گرہیں. تو یہ گرا آپ لوگ کو دکھائی بھی گئی ہے. پتہ تصویر کیوں دکھائی ہے؟ یہ کافی ڈیفرنٹ لفظ ہے، اس لیے دکھائی ہے کہ آپ تصویر کے ساتھ اس کو ویژولائز کر کے اٹیچ کر کے مطلب یاد کر لیں. ومن شر النفاساتی، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے، فی العقدی گروہ میں. جادو اس طرح سے کیے جاتے ہیں نا، کوئی گرہیں شریں باندھی جاتی ہیں. عقد کا مطلب یاد کرنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے، شادی کی گرہ. عقد نکاح لفظ لکھا جاتا ہے نا، عقد نکاح، اس کا مطلب ہوتا ہے نکاح کی گرہ، شادی کی گرہ، یعنی باؤنڈ ہو جاتے ہیں دو لوگ. تو اس طرح سے بھی آپ عقد کا مطلب یاد کر سکتے ہیں، فی العقد گرہوں میں. اب اس کو آپ اپنے لائف میں کیسے لے کے آئیں گے کہ ہر مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جادو ہو گیا، جادو اثر کر گیا، وغیرہ وغیرہ. یہاں یہ نہیں کھانا، وہاں سے فلاں چیز نہیں پینی، کچھ بھی ہو جائے. یہ ہمارے وہم ہیں، اور سم ٹائمز وہم نہیں بھی ہوتے، جادو ہوتا ہے، اثر بھی کرتا ہے. تو ہم بہت مشکل کا شکار ہوتے ہیں. وہاں جانا نہیں ہے، وہاں سے آنا نہیں ہے، وہاں سے کھانا نہیں ہے، وہ چیز پینی نہیں ہے. وہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صورت اس کا بہترین علاج ہے، اس کا بہترین علاج ہے اس بیماری کا، اس تکلیف کا، اس جادو کا. کیسے؟ جادو ایک سخت آزمائش ہے، یعنی جادو اثر کرتا ہے، ہوتا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. یہ آزمائش ہے. اچھے خاصے لوگوں کا اس کی وجہ سے عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے، اور وہ اس کے علاج کی خاطر غلط کام کرنے لگتے ہیں. آف کورس ایسے ہوتا ہے. تو ان سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ والی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، یہ والی صورت پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں براہ راست کہا گیا ہے کہ تمام مخلوقات کے شر سے. پھر یہ کہ جو اندھیرا ہے، اندھیرے کے وقت یہ ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں، میں اس اندھیرے سے کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں. پھر یہاں تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑتے نا ہم، کہ یہاں سب کو ایڈ کر دیتے ہیں کہ ہر طرح کے جادو کرنے والوں کے شر سے بھی میں پناہ میں آتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے جادو سے بچا کرتے تھے، وہ اس تکلیف سے کیسے بچتے ہوتے تھے، یہ والا عمل کر کے نا. اور اسی لیے ہم نے یہ بات سیکھی. اب سمجھ آئی وہ والی حکمت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں صبح ہوتے، شام ہوتے، ہر نماز کے آخر پہ، سونے سے پہلے یہ والی صورتیں پڑھتے تھے. اس لیے پڑھتے تھے کہ انسان ہر وقت شیطان اور شر پسند چیزوں کے آس پاس ہی ہوتا ہے، تو اس کے بچنے کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے. شیطان کا وار ہر رات کو ہوتا ہے. ایک اور بھی قسم ہے کہ پھونکنے والے ہیں جو روزانہ میں سے ہر ایک کے سر پر رات میں 3 گانٹھ باندھتے ہیں، یعنی شیطان. اس بات کو سمجھنے کے لیے نیچے والی یہ حدیث پہلے سنیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر، یعنی یہ سر کے آخری حصے پر، جب وہ سو جاتا ہے 3 گرہیں لگاتا ہے. ہر گرہ پر وہ ایک منتر پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ منتر کچھ اس ٹائپ کا ہی ہوتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، بس خوب سو، خوب سو، رات لمبی ہے، خوب سو، رات لمبی ہے، خوب سو، تاکہ آپ فجر کے وقت میں اٹھ نہ سکیں. لیکن اگر وہ شخص بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر اگر وہ وضو بھی کر لیتا ہے
تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے، پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھی تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے، اور یہ ہم نے پریکٹیکلی آزما کے دیکھا ہوا ہے نا۔ یہ الفاظ حدیث کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم سے۔ ومن شرری، اور شر سے، کس کے؟ حاسدن، یہ لفظ ہے حاسد، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں حاسد، حسد کرنے والے، ہم اردو میں تو حاسد کہتے ہیں نا، حاسد لفظ نہیں ہوتا، حاسد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حاسد، شر سے حسد کرنے والے کے، اس یا ازا، دونوں کا مطلب کیا ہے؟ جب، حسدہ، حسدہ، حسدہ کا مطلب اس نے حسد کیا ہے نا، لیکن ازا آ گیا تو پھر وہ مطلب پھیل جائے گا نا، تو جب وہ حسد کرے، ٹھیک ہے؟ اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے، لیکن یہ از اور ازا کتنے اہم ہیں کہ قرآن میں از کا ہی لفظ 239 دفعہ اور ازا کا لفظ 423 دفعہ آیا ہے۔ اس کو آپ اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے کہ حسد، حسد کیا ہوتا ہے؟ فرق نوٹ کریں، ایک حسد ہوتا ہے، ایک رشک ہوتا ہے۔ حسد وہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا کم از کم اگر مجھے نہیں ملتا تو چلو کم از کم اس سے تو ضرور چھین جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ جبکہ رشک کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے۔ حسد حرام ہے، رشک جائز ہے۔ حسد، اس نے حسد کیا، لیکن اس کے شروع میں اگر آپ اذا لگا دیتے ہیں تو اذا حسد، جب وہ حسد کرے، بالکل ویسے ہی جیسے ابھی ہم نے پچھلی آیات میں سیکھا، اذا وقبا، اذا جاء، اذا حسد، تو اذا حسد جب وہ حسد کرے۔ دیکھیں حسد کون کس سے کرتا ہے؟ موچی موچی سے حسد کرتا ہے، یعنی عام طور پر ساتھیوں ہی میں حسد ہوتا ہے۔ اب میں بل گیٹ سے تو حسد کرنے سے رہی ہے نا، میں اپنے جیسوں سے حسد کروں گی۔ ہم سب میں یہ جو خدا نخواستہ حسد کا مادہ ہوتا ہے وہ کس کے بارے میں ہوتا ہے؟ اپنے ہی جیسے لوگوں سے، اپنی ہی کمیونٹی کے لوگوں سے۔ تو اپنے ہی کمپیٹیٹرز سے حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے بھی بچائے اور حاسد کے شر سے بھی بچائے، یعنی حسد کرنے سے بھی بچائے اللہ، اور ہمیں کسی کے حسد کا شکار ہو جانے سے بھی بچائے۔ اور اپنے بھائی کے لیے، یعنی سب کے لیے ہی دعا کریں غائبانہ میں، تو پھر آپ کو بھی ملے گا، یعنی سب کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو حسد سے بچائیں، تو پھر انشاءاللہ ہم بھی حسد سے بچیں گے۔ اب یہاں پہ کیا بات غور کرنے کی ہے؟ سورہ فلق آپ نے مکمل سیکھ لی، آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ پہلی آیت میں الفاظ تھے من شرری ما خلق، یعنی اس میں سارے شرور شامل تھے، لیکن بعد کی آیات میں خاص طور پہ 3 شر کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کون سے تھے؟ ومن شرری غاسق اذا وقب، دوسری آیت میں تھا ومن شر النفاثات فی العقد، اور تیسرا کیا تھا؟ ومن شر حاسد اذا حسد۔ یعنی پہلی آیت میں تو ہم نے ہر طرح کے شر سے پناہ مانگ لی، لیکن بعد کی آیات میں ہم نے خاص طور پہ ان شرور کو پوائنٹ آؤٹ کر کے، پرومیننٹ کر کے ان سے پناہ مانگی ہے کہ تینوں میں ایک چیز عام ہے، کامن ہے ان تینوں میں۔ ان کو کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے؟ شر تو اور بھی بہت سے ہیں، یہاں پہ اس صورت میں ان تینوں کو کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا؟ اس لیے ان میں ایک کامن چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ شر ہیں جو انسان کو معلوم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے۔ رات کے وقت کسی اندھیرے کے وقت میں، اندھیرے میں کیا ہو جائے، کوئی کیا کر جائے، جادو اور حسد، یہ تینوں وہ شرور ہیں جن کا مجھے نہیں پتا ہوتا، لیکن خدا نخواستہ وہ میرے پہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں، اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو اسپیشلی پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سورت جو ہے وہ آپ صبح ہوتے ہوئے بھی پڑھیں، رات ہوتے ہوئے بھی پڑھیں، سوتے ہوئے بھی پڑھیں، نمازوں کے بعد میں بھی پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں انشاءاللہ لیں گے۔ اس صورت کو زندگی میں لانے کا وہی طریقہ ہے جو ابھی میں نے بتایا کہ اسے کب کب آپ نے پڑھنا ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو آف کورس ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ ان شرور سے ہم بچنا چاہتے ہیں نا،
میں بھی آپ بھی، تو پھر بچنا ہے تو پھر یہ سورت کو اپنی لائف میں اتنا عام کریں کہ ایسے ہی ہم پڑھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. سورت کو زندگی میں لائیے. کیسے؟ کیا آپ صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ایسے ہے؟ وہ صرف نماز سکھاتے تھے ہر وقت، یا کیا ہر وقت قرآن ہی سکھاتے تھے؟ اور ایک سوال یہ بھی کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی ہی نماز میں اپنی ہی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ ایسے تھا؟ نہیں. بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں، یعنی وہ خود تو اچھائیاں سیکھتے رہیں اور پریکٹیکلی پھر بعد میں کچھ نہ کریں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو کوئی منکر کو دیکھے، یعنی انکار کرنے والے کو، دین کا انکار کرنے والے کو، اللہ کا انکار کرنے والے کو، رسول کا انکار کرنے والے کو، قرآن پر عمل سے انکار کرنے والے کو، جب کوئی تم میں سے کوئی دیکھے، منکر کو دیکھے، تو ہاتھ سے بدل دے. آپ نے طاقت ہے ہاتھ سے اس کے نقصان کو بدلے، نہیں ہے زبان سے بدلے. اگر اس بات کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ دل سے بدلے، اور اس کے نیچے ایمان ہی نہیں ہے. یعنی جس نے دل سے بھی نہیں نہ بدلنا، اس میں ایمان ہی نہیں ہے. اور یہ ہے میرے اور آپ کے لیے فکر کی بات. ہم یہاں سے تو بڑے آرام سے بچ جاتے ہیں. بھئی میرے پاس تو نہیں ہے کوئی طاقت کہ میں ہاتھ سے بدل سکوں، میرے پاس تو طاقت نہیں ہے کہ میں زبان سے کر سکوں. میرے پاس یہ طاقت تو ہے، یہ کم سے کم ہے. یعنی یہ صورتیں ہم کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں نا، کہ پھر بھی کسی فراڈ پیر بابے کے پاس ہی بھاگنا ہے. کم سے کم یہ تو میرے اور آپ کے کرنے کا کام تھا نا، کہ ہم اپنے نبی کی سنت پہ ہی عمل کر لیتے. ان صورتوں کو تو ہم نے ٹھیک طرح سے پڑھنا بھی سیکھا نہیں ہوتا، اور ہم کہتے ہیں ہم پہ جادو ہو گیا. تو پھر آپ خود سوچیں غلطی کس کی ہے اور کہاں ہے. لیٹس لرن سمری. ہم جو صورتیں آپ کو سکھائیں گے اس کورس میں، ہر صورت کی انشاءاللہ سمری بھی سکھائیں گے. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے سورۃ الفاتحہ کی سمری بھی سیکھی تھی، ہدایت کی دعا. ہم نے اذان کا خلاصہ بھی سیکھا تھا، ٹھیک ہے. ہم نے سورۃ الاخلاص کی سمری بھی سیکھی، 1 لائن سمری. اسی طرح سورۃ الفلق جو ہے نا، اس کی بھی ایک سمری ہے. وہ کیا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، خاص طور پہ اندھیرا، جادو، حسد. ہو سکتا ہے آپ سے یہ سوال پوچھ لیا جائے کہیں پہ، ڈیفینیٹلی پوچھا جائے گا، اس کو یاد کر لیں کہ سورۃ الفلق کا خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد، جن کا اس صورت میں ذکر ہوا ہے. تو یہاں ہمارا یہ لیسن پورا ہوا. اب ہم اپنی گرامر کا لیسن دیکھتے ہیں. 1 منٹ ہے، اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے 1 منٹ کے ورتھ کا، تو پھر آپ پوچھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. سبق 12B، یعنی ہم گرامر کا سبق سیکھنے لگے ہیں. اور گرامر میں آج ہم کیا سیکھیں گے؟ چیک کرتے ہیں کیا ہے گرامر میں. الحمدللہ آج گرامر میں نیا موضوع سیکھ رہے ہیں، فعل مضارع. مضارع میں کیا کچھ آتا ہے؟ حال بھی اور مستقبل بھی، ٹھیک ہے. عربی کا جو یہ والا ٹینس ہے نا، اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں، حال بھی آتا ہے، مستقبل بھی آتا ہے. فعل مضارع یفعلو، یفتحو، یجعلو ٹائپ کے لفظ ہوں گے، لیکن ہم یہ سیکھیں گے کیسے؟ جیسے آپ نے فعل ماضی سیکھا تھا، اور فعل ماضی آپ نے کیسے سیکھا تھا؟ اس طرح سے، ہے نا. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اشاروں کی زبان کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ TPI. ہاں اوپر ٹوٹل لکھا ہوا ہے، چیٹنگ کر لیں، چیٹنگ کی اجازت. TPI. TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اور دوسری یہ بات کہ اتنا بیسک سوال جب میں 11ویں کلاس کے بعد، مڈ کے بعد بھی پوچھ رہی ہوں نا، تو اتنا ٹائم نہ لگائیں اس کا جواب دینے میں، فوراً جواب آنا چاہیے. وہ کیا ہے؟
کان سے سنیے، آنکھ سے سنیے، دیکھیے، دماغ دیکھیے، سے سوچیے، سوچیے، زبان سے بولیے یا بولیے، کہیے، کہیے، اور اپنے سارے وجود سے بتائیے، 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 دل دل سے سے کیجیے کیجیے، مل اور کر مل کر کیجیے۔ کیجیے۔ الفاظ کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف ہم سیکھ چکے ہیں۔ اسم کیا ہے، حرف کیا ہے، یہ سیکھ چکے ہیں۔ فعل میں ہم فعل ماضی سیکھ رہے تھے، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، وہ چاہے ماضی ہے، مضارع ہے یا امر ہے۔ تو ماضی ہم سیکھ چکے، اب ہم امر بھی مضارع سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ پچھلی پریکٹس ہے کہ آپ نے اسم سیکھے، پھر آپ نے حرف سیکھے، اور آپ نے ایک اور کانسیپٹ سیکھا کہ اسم کو اسم کے ساتھ کیسے جوڑا جاتا ہے، حرف کو اسم کے ساتھ کیسے جوڑا جاتا ہے۔ کوئی بتائے گا یہ میں نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ ان ہو، ان ہم، ان کا، انی، ان کم، ان نا میں نے یہ کیوں کہا کہ حرف کو اسم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے؟ کہاں ہے اسم اس ٹیبل میں؟ ہو، ہم کا ہو، یہ اسم ہے، اور نا، جو دوسرے ہیں وہ حرف ہیں۔ ان، انہم، ان ٹھیک جو ہے، ہے وہ ویری گڈ، ماشاء اللہ، حرف ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ صرف ایک سسٹر نے بتایا ہے، کیا باقی کسی کو کنفیوژن ہے؟ سب کو شورٹی ہے؟ بالکل فوزیہ منصور نے بالکل، بتایا وہ ٹھیک ہے؟ جی جی، شورٹ ہے، یہ اسم ضمائر ہیں، ہم کا، ٹھیک ہے، یہ، ہم نا، اور ان ٹھیک ہے، حرف ٹھیک ہے، ہے۔ یعنی میں ہاں اور نہ پوچھ رہی ہوں کہ سسٹر فوزیہ منصور نے جو بتایا وہ ٹھیک ہے؟ جی جی، ٹھیک ہے، ٹھیک جی ہے، جی ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اتنا سوچ کے نہ بتائیں، پورے اعتماد سے کہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ حروف ہے، ان حرف جی ہے، ٹھیک اور ہے، اس کو ٹھیک ہم ہے، نے اسماء کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ اسماء کون سے ہیں؟ ضمیر کے ہیں۔ یہاں بھی یہ رب تو اسم ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے اسم کو اسم سے ہی جوڑا ہے، یعنی اسم ضمیر سے جوڑ کے سیکھا۔ تو آگے چلتے ہیں، اس کے بعد ہم نے سیکھنا شروع کیا فعل یعنی ورب۔ تو ورب کے بارے میں ہم نے یہ بات سیکھی کہ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب۔ یہ 3 حروف سے مل کر ایک لفظ بنا ہوا ہے، اکثر الفاظ ایسے ہی ہوتے ہیں عربی میں۔ یہ ہم اس کو سکپ کرتے ہیں، ماضی جو ہو گیا۔ کون کروائے گا فعل، فعلو والا ٹیبل ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں؟ ہینڈ ریز، فعلا، اس ہینڈ نے ریز، کیا، ہینڈ ریز، ہینڈ ریز، اس اصول کو آپ سیکھ لیں۔ اب آپ جونیئر نہیں ہیں، اب تو آپ بہت سینئر ہو چکے ہیں نا، ماشاءاللہ آپ نے مڈ کوئز بھی دے دیا ہوا ہے، ہاف کورس کر لیا ہوا، سیکنڈ ہاف میں آ گئے، نماز کا سارا سبق سیکھ لیا، اب تو آپ قرآن کی صورتیں سیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ اتنے سینئر ہو گئے ہیں۔ تو اب آپ نے کلاس میں بھی، ہاں جی حمیرہ یاسر آپ کروائیں۔ جی، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ ماشاءاللہ ویری گڈ۔ حمیرہ یاسر آپ، حمیرہ سمرین آپ ہی ہیں؟ نہیں، اچھا اچھا، ٹھیک میرا یاد، ٹھیک ہے۔ اور یہ ڈائلوگ رخسانہ اور سائمہ، سسٹر سائمہ اور سسٹر رخسانہ، آپ یہ جلدی سے ڈائلوگ کروائے۔ حل فعلا، نعم فعل، حل فعلو، نعم فعلوا، حل فعلتا، نعم فعلتو، حل فعلتم۔ نعم فعلنا۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ سسٹرز، ہوپ فلی آپ کو اس کا مطلب بھی آتا ہوگا۔ آگے ہم نے ایک یہ چیز سیکھی تھی، خیرون، خیرن والا کانسیپٹ، 2 پیش پہ ختم ہونے والے لفظ کا اور 2 زبر یا 2 زیر پہ ختم ہونے والے لفظ کا۔ 2 پیش پہ ختم ہونے والے کا یہ سیکھا تھا کہ اصلی حالت کسی بھی اسم کی یہی والی ہوتی ہے۔ اصلی حالت کسے کہتے ہیں؟ کرنے والی حالت کو، اور اس کے آخر پہ پیش ہوتی ہے، جبکہ جو دوسری حالت ہوتی ہے وہ زبر یا زیر والی ہوتی ہے، یعنی لفظ 2 زبر یا 2 زیر پہ ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ کون سی حالت ہوتی ہے؟ اثر پڑنے والی حالت، انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں آبجیکٹ۔ حل فعل خیرن، یہاں خیرن کیوں نہیں ہے، کون بتائے گا؟ خاموشی۔ اس لیے ابھی خیرن اس آبجیکٹ ہے، لیے ہے کیونکہ یہ آبجیکٹ ہے اس آبجیکٹ لیے۔ ہے، یہ ہاں، سمپل 1 ورڈ آنسر ہے، یہ آبجیکٹ ہے۔ یہاں پہ خیرن آبجیکٹ ہے، یہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ اگر سبجیکٹ ہوتا تو پھر یہاں پہ 2 پیش ہوتی، چونکہ یہ آبجیکٹ ہے اس لیے یہاں پہ 2 زبریں ہیں، یعنی اثر اس پہ پڑے گا، حل فعل خیرن
جی اس نے بھلائی کی، یعنی بھلائی کی نا، اس نے کی تو اس نے بھلائی کی. سسٹر انیلا رانی آپ میرے ساتھ یہ ڈائلاگ کروائیں کوئکلی. هل فعل خیرا؟ نعم فعل خيرا. هل فعلوا خیرا؟ نعم فعلوا خيرا. هل فعلت خیرا؟ نعم فعلت خيرا. فعلت فعلتو خیر، خيرا. فعلتو خیرا. فعلت. تا کا جواب تو سے آیا کرتا ہے. هل فعلتم خیرا؟ نعم فعلنا خيرا. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے آج ہم نے کیا سیکھنا ہے. ویری انٹرسٹنگ ٹاپک، مزہ آئے گا آپ کو. قرآن کے مزید نئے الفاظ آپ سیکھنے جا رہے ہیں. اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور ادھر ادھر سے پکڑ کے گھیر گھار کے ان کو بھی لے آئیں جو آپ کی کلاس چھوڑ کے چلے گئے ہیں. 34 پارٹیسپینٹس. کیوں بھائی اتنے کم کیوں ہیں؟ مڈ کوئز نے ڈرا دیا یا شیطان نے ڈرا دیا؟ اس سوال کا جواب آپ نے ان اپنے ساتھیوں سے پوچھنا ہے. مڈ کوئز نے ڈرا دیا ہے یا شیطان نے ڈرا دیا؟ کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ شیطان تو آج ایسے ہی کلاس ڈراتا ہے نا. ہوئی؟ تو اب ہم 3 حروف یعنی فا عین لام سے فعل مضارع کے مختلف صیغوں کو بنانا سیکھیں گے. کیسے؟ فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یعنی حال، یا پھر ہوگا یعنی مستقبل. یہ ہوتا ہے امپرفیکٹ ٹینس. اور یہ کیسے بنتا ہے؟ سارے غور کریں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ ہم نئی چیز سیکھنے لگے ہیں. ربی زدنی علما. ٹھیک ہے، 3 دفعہ لمبا لمبا سانس لیں جہاں جہاں بھی ہیں. لے لیا؟ ٹھیک ہے. اب ہم نئی چیز سیکھتے ہیں. یفعلو، فعلا تھا نا، فعلا اس نے کیا، لیکن اب نیا لفظ آ گیا ہے، نیا ٹیبل آ گیا ہے. یفعلو، یفعلو. فعلا لام کے اوپر زبر تھی، اب یہاں پہ یفعلو آ گیا ہے، یعنی شروع میں یا بھی آ گئی ہے اور آخر پہ والی جو لام تھی اس کے اوپر پیش آ گئی ہے. یفعلو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کرتا ہے یا کرے گا. یہاں پہ نہیں لکھا ہوا لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلو آپ کرتے ہیں. افعلو میں کرتا ہوں. تفعلون آپ سب کرتے ہیں. نفعلو ہم سب کرتے ہیں. یہ بات غور کرنی ہے آپ نے. نفعلو آپ نے اس تفعلونا سے اور اس یفعلونا سے کنفیوز نہیں ہونا. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، جمع کے لیے یہ لفظ لکھا ہوا ہے یفعلونا، وہ سب کرتے ہیں. اسی طرح یہ بھی جمع کے لیے لکھا ہوا ہے تفعلونا، تم سب کرتے ہو. ایک اور جمع کا لفظ بولتے ہیں ہم کے لیے، لیکن مضارع میں ہم کے لیے واو نون نہیں آئے گا. واو نون نہیں آئے گا ہم کے لیے. ان سب کے لیے، آپ سب کے لیے آئے گا، ہم کے لیے نہیں آئے گا. یعنی عربی میں کوئی لفظ نفعلونا نہیں ہوتا، نیور ایور. یہ غلطی کبھی نہیں کرنی ورنہ میں نے رونا شروع کر دینا. میں نے آج اتنا ٹائم اس ٹاپک کو بتانے میں لگا دیا نا، تو اب آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی. قرآن میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، عربی زبان میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے. کیسا لفظ؟ نفعلونا، نجالونا، نخلقونا، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ نفعلو، نجالو، نخلقو. ٹھیک ہے، نفتحو. تو دوبارہ کرتی ہوں، یفعلو، یفعلونا وہ کرتا ہے، وہ سب کرتے ہیں. تفعلو، افعلو آپ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں. تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. اب کون کروائے گا؟ انیلا رانی آپ کروائیں. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ویری گڈ. اس کے لیے ایک اور چیز بھی آپ کو بتاؤں. یہ سائڈ پہ کیا لکھا ہوا؟ تقریباً 8500 فعال ان اوزان پر آتے ہیں. کتنا امپورٹنٹ پیٹرن ہے یہ نا. اس طرح کے الفاظ جو ہیں یعنی مضارع کے یہ والے الفاظ قرآن میں 8500 دفعہ آئے ہیں.
تو اگر آپ اس پیٹرن کو سمجھ جائیں تو بے شک آپ کو 8500 الفاظ کا ترجمہ نہیں آئے گا، لیکن پیٹرن آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو لفظ ہے آپ کہیں گے اس کا مطلب تو مجھے نہیں آتا، لیکن یہ مجھے شورٹی ہے کہ یہ مضارع کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. تو ایک اور بھی بات، جب ہم ماضی سیکھ رہے تھے تو میرا ہاتھ ذرا نا یہ 90 کے اینگل پہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، سیدھ پہ. یہ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. جب ہم مضارع سیکھتے ہیں نا تو ٹی پی آئی تھوڑی سی چینج ہوتی ہے. وہ کیسے؟ یہ ہاتھ یہاں سے یہاں آ جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے. یفعلو، یفعلونا، آواز میں بھی چینج آتا ہے. یہاں پہ ماضی کی بات ہے، تھوڑی سی لوور ٹون ہوتی ہے، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. لیکن جب ہم ادھر آتے ہیں تو آواز بھی اوپر ہو جاتی ہے، ہاتھ بھی اوپر ہو جاتا ہے. یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. ہے نا مزے کا، انٹرسٹنگ ہے نا. ہرا سردار آپ یہی والا ٹیبل کروائیں. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو وہ ایک عورت کرتی ہے. وہ ابھی نہیں کہنا، ابھی نہیں سکھایا نا تو وہ ابھی کہیں بھی نہیں، اسٹوڈنٹ کنفیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کروایا. بردر محمد ارشاد سلیم، بردر اب آپ کروائیں. ارشاد سلیم. سسٹر روحا آپ کروائیں. یس. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ماشاءاللہ، ویری گڈ. ٹھیک ہے، اب یہ اس کا ڈائلاگ ہے. حل یفعلو، کیا وہ کرتا ہے؟ نعم یفعلو، جی ہاں وہ کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے، ہر بار کرتا ہے کرے گا میں نہیں بولوں گی، لیکن آپ نے انڈرسٹوڈ سمجھنا ہے کہ یہ حال بھی بول رہی ہیں، یہ مستقبل بھی بول رہی ہیں. ٹھیک ہے. حل یفعلونا کیا وہ سب کرتے ہیں؟ نعم یفعلونا جی ہاں وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. حل تفعلو کیا آپ کرتے ہیں یا کریں گے؟ نعم افعلو جی ہاں میں کرتا ہوں یا کروں گا. حل تفعلونا کیا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے؟ نعم نفعلو، نفعلو، نفعلو جی ہاں ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلونا کو نوٹ کریں، جواب نفعلو سے آیا ہے. یہاں تو یفعلونا کا جواب یفعلونا ہی سے آیا تھا، لیکن یہاں تفعلونا آپ سب کرتے ہیں کا جواب نفعلو ہم سب کرتے ہیں سے آیا ہے. نفعلو یہ واو نون نہیں ہوگا، نیور ایور. ٹھیک ہے، آگے چلیں. ہاں ہوا ایک دفعہ انہوں نے نا آپ کو یہ ابھی تک کی افعال کی پوری سلائیڈ دکھا دی. کیا کچھ سیکھا ہے آپ نے؟ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. یاد آیا پہلا لیسن؟ وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب. پھر ہم جی میم. یہ تھے اسم. ٹھیک ہے، اسم سے ہم آ گئے فعل پہ، یعنی فعل ماضی پہ. تو اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اور ہم اگر اس کو اس کے ساتھ جوڑے ہوا فعلا تو جملہ بن جائے گا نا پورا. مطلب اس نے کیا، اس مرد نے کیا. ہم فعلو ان سب نے کیا. ویسے تو فعلو کے اپنے مطلب میں بھی یہ چیز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. انت فعلتا کیا آپ نے کیا، انا فعلتو میں نے کیا، انتم فعلتم کیا آپ سب نے کیا، نحن فعلنا ہم سب نے کیا. ہوا یفعلو ہم یفعلون، انت تفعلو انا افعلو، انتم تفعلون نحن نفعلو. یہ آپ کو فرق محسوس کروانے کے لیے، فرق سکھانے کے لیے لکھ کے دکھایا ہے. اصل لینگویج میں ایسے نہیں لکھا جاتا، ایسے نہیں بولا جاتا. یعنی جب آپ فعلا کہتے ہیں نا تو اس میں اٹ سیلف اس نے کا مطلب موجود ہوتا ہے. آپ کو شروع میں ہوا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طرح یہاں بھی ہوا یفعلو، یفعلو جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کرتا ہے. اس میں آپ کو وہ کے لیے ہوا لگانے کی ضرورت نہیں رہتی.
وہ یفعلو اٹسیلف پورا ایک لفظ ہے جس کا پورا مطلب بن جاتا ہے. یہ دیکھیں آپ کو اب یہاں پہ وہ ماضی اور مضارع کے الفاظ کا فرق سکھائیں گے کہ ماضی اور مضارع میں کیا فرق ہوتا ہے. ماضی میں آپ کو یاد ہے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ لفظ کے شروع کے روٹ لیٹر ویسے ہی رہتے ہیں، فعلا 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 فعلا، ٹھیک ہے. جو چینج آیا ہے وہ آخر پہ آیا ہے، لفظ کے آخر پہ فا عین لام کے بعد چینج آتا ہے. فعلا کے بعد آ گیا فعلو، واو الف ایڈ ہو گیا. اس میں تا زبر ایڈ ہو گئی، نیچے والے میں تاپش تو ایڈ ہو گئی، اس سے نیچے والے میں تم ایڈ ہوا، اور اس سے نیچے والے میں نا ایڈ ہوا. یعنی تبدیلی کہاں آ رہی ہے؟ شروع میں، اینڈ میں آ رہی ہے. اینڈ میں آ اینڈ رہی میں، ہے. اینڈ میں اینڈ میں. اور یہ اینڈ کے لیے ہی ہم نے سیکھا تھا جہاز چلا گیا، بس چلی گئی، ہمیں اس کی ٹیل نظر آ رہی ہے، ماضی کی کہانی. جو ماضی ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے، ہمیں وہ سامنے سے نظر نہیں آتا، وہ گزری ہوئی بات ہے، ہمیں اس کا پچھلا حصہ ہی پتا چلتا ہے، پچھلا حصہ ہی نظر آتا ہے. تو جہاز چلا گیا، اس کی ٹیل نظر آئی. اب یہاں بھی آپ کو جہاز دکھایا جا رہا ہے، لیکن یہ جاتا ہوا نہیں نظر آ رہا، یہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسے ہی ہے، یعنی آپ کو اس کا فرنٹ زیادہ پرومیننٹ ہے، فرنٹ نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو موجود ہے یا جو آ رہی ہے. جہاز جب آپ آتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کو سامنے سے نظر آتا ہے نا، زیادہ پرومیننٹ وہ ہوتا ہے. تو یفعلو، یہ مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ مضارع میں جو تبدیلی آتی ہے وہ شروع میں آتی ہے. فا عین لام جیسے روٹ لیٹر جو ہوتے ہیں وہ بعد میں ہوتے ہیں، ایڈیشن والے الفاظ جو ہیں وہ شروع میں آ جاتے ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. ایک اور چیز نوٹ کریں، یہاں پہ ماضی میں لفظ میں جو تبدیلی آئی تھی وہ کس طرح کے الفاظ سے آئی تھی؟ واو الف تا تو تم نا، یہی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، واو الف تا تم تو نا. یہاں پہ اس کو مضارع کا شو کرنے کے لیے تبدیلی شروع میں آ رہی ہے نا، تو وہ لفظ کون سے لکھے ہیں؟ یا، تا زبر، حمزہ زبر، نون زبر. یہ دیکھیں، یا تا آ، اور یہاں پہ تا بھی ہے اور یہ نون زبر بھی ہے، اور یہاں پہ یہ نون زبر ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے تبدیلی. تو یہ پہلا سیٹ ہے آپ کا. ماضی میں بھی یہی پہلا سیٹ تھا نا، فعل جعل فتح. تو فعل سے یفعلو، جعل سے یجعلو، فتح سے یفتح. ٹھیک ہے، سمپل ہے نا، بلکہ بہت سمپل ہے. یہ ہم نے سیکھا تھا پہلی مثال کے ایک حرف بدلا جائے گا، فعل، تو فا کی جگہ پہ ہم نے جیم لگا دیا، اس کا مطلب بن گیا اس نے بنایا، یہاں تھا اس نے کیا. اب اسی طرح کی کوئی بڑی بیسک سی تبدیلی مضارع کے لیے بھی آئے گی. وہ یہ ہے، شروع میں یا آ گیا، یہ دیکھیں یہ شروع میں یا آ گیا، بعد میں واو نون آ گیا. یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ فا عین لام کہیں نہیں گیا، جو روٹ لیٹر ہیں وہ موجود رہیں گے. ٹھیک ہے، ان کے شروع میں تبدیلی آئے گی، اور جمع والے سیغے کے لیے آپ کو واو نون ایڈ کرنی پڑے گی، لیکن وہ واو نون آپ نے یہاں پہ نہیں ایڈ کرنی، آخری والے میں. یہ دیکھیں، یہ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ جیم ہے نا، جالا اس نے بنایا، یا جالو وہ بناتا ہے یا بنائے گا. اب ہم جیم کو ہٹا کے یہاں فا لگا دیں، پہلے فا لگا ہوا تھا، فا کو ہٹا کے جیم لگا دیں، لفظ بدل جاتا ہے. تو یہ دیکھیں، جالا، جالو، جالتا، جالتو، جالتم، جالنا، یہ آپ نے کیا ہوا ہے. اب یہ ہے یجالو، یجالونا، تجالو، اجالو، تجالونا، نجالو. ابھی میں نے یہ ٹیبل فعلا میں کروایا ہے نا، ہرا سردار آپ کروائیں یہ والا مضارع کا ٹیبل یجالو والا. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. اور کون کروائے گا؟ عابدہ میں بیگم کرواؤں؟ آپ کروائیے. میں کرواؤں؟ عابدہ بیگم. یجعلو، یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا، یجعلون وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے، یجعلو آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے، تجعلو سوری، تجعلو
آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے. آج آلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا. تاج آلونا آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. نج آلو ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. ویری گڈ. ابھی کس نے کہا تھا میں کرواؤں؟ اریبا. سسٹر فوزیہ تو ماشاءاللہ، نیلا نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے، فوزیہ نے بھی کیا ہے. ابھی کوئی اور نام تھا جو پہلے نہیں ہینڈ ریز ہوا، اب لوگ چلے گئے ہیں. چلے انیلا، اریبا کامران آپ کروائیں. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا ہم آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. بردر محمد ارشاد کا ہینڈ ریز ہے. بردر کے ساتھ کوئی اور بھائی بھی مل جائیں تو پھر یہ ڈائلاگ کروا دیں. بردرز میں سے کوئی پارٹیسپیٹ کرے گا؟ بردر ارشاد کے ساتھ کون پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے؟ بردرز مل کے کروائیں. نہیں کروا رہے، کوئی نہیں کروانا چاہتا. بچے سارے غائب ہیں. عبداللہ، فاز، اور پتہ نہیں کیا نام تھا، علی. نہیں کروا رہے. چلے جی میں خود ہی کرواتی ہوں. حل یجالو کیا وہ لا بناتا ہے یا بنائے گا؟ تو اس لا کا یجعلو. لا یجالو. اب آپ نے فرق نوٹ کیا ہے، ماضی میں آپ کیا لکھتے تھے؟ لا کی بجائے ماں ماں. لکھتے تھے. ماں لکھتے تھے. ماں، اب ہم نے کیا سیکھا کہ اگر ہم نے ماضی میں نیگیشن کرنی ہے تو ماں لکھیں گے. ماں جالا، اس نے نہیں بنایا. جب ہم مضارع کے لیے کہیں گے تو وہ نہیں تو بناتا لا. ہے یا بنائے گا تو ہم کہیں گے لا یجعلو. ٹھیک ہے، لا یجعلو. اچھا بردر آگے آپ اب جواب دیں. حل یجعلونا. لا یجعلونا. جی. حل تجعلو. لا اجعلو. ہاں، تجعلو کا جواب اجعلو سے، یعنی تا کا جواب آپ اجعلو سے آ سے. گیا. ماضی میں ہم کیا کرتے تھے؟ فعلتا، جالتا. تا کا جواب تو سے آیا کرتا تھا. تو سے. فعلتا فعلتو، جالتا جالتو. اب یہاں پہ ہے تجعلو اجعلو. ٹھیک ہے. حل تجعلونا. لا نجعلو. لا نجعلو. لا کا مطلب نہیں، نجعلو ہم بناتے یا بنائیں گے. ٹھیک ہے جی، ویری گڈ. اور آگے ہے وہی والا پہلا سیٹ، فتح اس نے کھولا. فعلا، جعلا، فتح. فتح سے یفتح. یفتح کا مطلب کیا ہے؟ وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے. افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا. تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. نفتح ہم سب کھولتے ہیں. نفتح ہم سب کھولتے ہیں. یفتح یفتحون. تفتح افتح. تفتحون نفتح. یفتح یفتحون وہ کھولتا ہے، وہ سب کھولتے ہیں. تفتح افتح آپ کھولتے ہیں، میں کھولتا ہوں. تفتحون نفتح آپ سب کھولتے ہیں، ہم سب کھولتے ہیں. کوئی نئے لوگ آئیں؟ یہ اے بی کون ہے؟ عابدہ بیگم ہوں گی. کوئی اور نئے لوگ؟ ابراہیم یحییٰ اور ہیرا. اچھا ہیرا کیسر پہلے آپ کروائیں. یفتح وہ کھولتے ہیں، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، لفتح ہم سب کھولتے ہیں. ویری گڈ. ابراہیم یحییٰ اب آپ کروائیں. ابراہیم یحییٰ. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. ایک نیا نام نظر آ رہا تھا، تیمیہ. تیمیہ آپ کروائیں. تیمیہ اینڈ امیمہ قاضی کون کروائے گا آپ میں سے؟ کروائیں. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں،
تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اتنا اچھا کروایا ہے تو آپ پہلے کیوں نہیں کرواتی؟ سارے مل کر پارٹیسپیٹ کیا کریں۔ ماشاءاللہ جی، بہت اچھا کروایا، ویل ڈن۔ اور الحمدللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے، اتنے سارے نام نظر آ رہے ہیں۔ ارم رضا کروانا چاہ رہی ہیں، اریبا کامران کروانا چاہ رہی ہیں، نیلا رانی، ارشاد بردر، سمیہ بطول، فوزیہ منصور، عابدہ بیگم، ہیرا سردار۔ یہ ہوتی ہے موٹیویشن۔ مجھے خوشی ہوئی ہے۔ چلے جی، آپ کو آہستہ آہستہ سب کو کروانے کا موقع ملے گا، لیکن یہاں پہ ہمارا لیسن ختم ہو رہا ہے تو ہم نقطۂ تعلیم کر لیتے ہیں۔ نقطۂ تعلیم کیا ہے؟ آپ کا 5واں ہوم ورک۔ 4 ہوم ورک ہم پہلے سیکھ آئے ہیں۔ کون کون سے؟ 2 تلاوت کے اور 2 کس کے؟ کون بتائے گا؟ آواز نہیں آئی۔ عربی گرامر کے فعل مضارع کے نہیں، 2 پڑھ لے کے، سوری، پڑھ لے کے۔ ہاں جی، ویری گڈ۔ 2 پڑھنے کے ہوتے ہیں نا۔ اب یہ دیکھیں، جواب وہ دے رہا ہے جو وہ ہوم ورک کرتا ہے۔ خیر باقی بھی شاید کرتے ہوں گے، لیکن اتنا ایبرپٹ نہ کیا کریں نا کہ آپ کو ڈیفرینشیٹ نہ کرنا آئے۔ 2 ہوم ورک تلاوت کے، ایک مصحف سے دیکھ کر کرنے کا، ایک حافظ سے کرنے کا۔ 2 ہوم ورک پڑھنے کے، کتاب سے دیکھ کر یا پھر وہ بکلیٹ سے دیکھ کے پڑھنے کا۔ اب ہم وہ 4 ہو گئے، آج ہم 5واں ہوم ورک سیکھ رہے ہیں۔ وہ کون سا ہے؟ کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد سننا۔ یعنی پہلا سورس تو ہے یہ والی کہ ویڈیو ریکارڈنگ جو آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے۔ کہیں سے مس ہو جائے لیکچر تو آپ اپنی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ چیزیں جو ہیں وہ بیسک لیول کی وہ دیکھ سن سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ کان کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو سماعت کا پہلے ذکر کیا نا۔ جیسے یہ قرآن کی ایک آیت ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، سورہ سجدہ کی تلاوت ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور بنایا اس نے تمہارے لیے کس کو؟ سماعت کو اور بصارت کو اور دلوں کو۔ ایک اندھا عالم یا اسکالر ایک اندھا شخص عالم یا اسکالر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ وہ جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں ان کے ذریعے وہ عالم یا اسکالر بھی بن سکتا ہے، اندھا انسان بن سکتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کیا آپ نے کبھی یہ بات سنی ہے کہ بہرا جو ہے وہ عالم بنا ہو، وہ اسکالر بنا ہو؟ آپ سمجھ آئیے مثال یہاں پہ دینے کا کیا مقصد ہے؟ کہ کان جو ہیں وہ آنکھوں سے بھی زیادہ اہم کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک انسان اندھا ہونے کے باوجود پڑھ لکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ بہرا ہے نا، یعنی وہ سن نہیں سکتا، تو پھر وہ پڑھ لکھ نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں آپ ریڈیو سن سکتے ہیں جس میں تصویر نہیں آتی، مگر بغیر آواز کے ٹی وی، یعنی ٹی وی میں آپ دیکھتے تو ہیں لیکن بغیر آواز کے آپ کو سمجھ تو کچھ نہیں آتی نا، جبکہ ریڈیو سن کے بات ساری سمجھ آ جائے گی، حالانکہ آپ کو کچھ دکھ نہیں رہا ہوتا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کان عظیم الشان نعمت ہے اللہ کی، تو آپ کان کا استعمال کریں اور اس کا مثبت استعمال کریں۔ یہاں پہ پھر وہ واقعے کا آپ کو حوالہ دیا گیا جو ہم لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں دیکھ آئے ہیں کہ ایک لڑکی چونکہ اس کی روٹین میں تھا گانے سننا تو اچانک وہ کسی حادثے کا شکار ہوئی، اور جب اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو وہ نظر آ رہا تھا کہ اب اس کا وقت کم ہے، تو اس کو جب کہا گیا کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہو، تو اس سے وہ نہیں بولا گیا، اس بچی سے وہ لفظ نہیں ادا ہوئے، اور تھوڑی دیر بعد اس نے کچھ گنگنانا شروع کر دیا، یعنی گانا گانا شروع کر دیا، تو تھوڑی دیر بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے ایسی مصروفیات سے، ایسی چیزوں سے جو ہمیں مرتے ہوئے بھی جو ہے وہ ایک پہچان ہماری کروا جائیں۔ تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ اپنے کانوں کو جتنا پازیٹیو استعمال کریں گے اتنا پازیٹیو ری ایکشن آپ کا اپنی لائف میں ہوگا۔ جتنا نیگیٹو ہم کان کا استعمال کریں گے اتنا ہی نیگیٹو ری ایکشن ہماری لائف میں بھی ہوگا۔ تو جو چیزیں زیادہ سنی جاتی ہیں زندگی میں، مرتے وقت وہی چیزیں یاد آتی ہیں، انسان کو باز گشت وہی رہتی ہے مرتے ہوئے بھی۔ اس نعمت کو بہترین چیز یعنی قرآن سیکھنے کے لیے کان کو ضرور استعمال کریں۔ اس کان سے میوزک بھی سن سکتے ہیں نا، تو اس کان سے قرآن کو بھی سن سکتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ میرے اور آپ پہ ہے کہ ہم نے کیا سننا ہے۔ یہی ہے آپ کا 5واں ہوم ورک کے کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد سنیں،
اس پورے کورس کی ریکارڈنگ صرف 1 گھنٹہ کی ہے تقریباً، اور وہ بھی 3 منٹ کی کلپ میں. یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی اپنی جو ویڈیوز ہیں وہ 3 منٹ کے کلپس میں بھی موجود ہیں. تو آپ انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پہ جا کے ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ان ریکارڈنگ کو آپ آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں، کار میں، سفر کے دوران، گھر میں کام کرتے ہوئے سن سکتے ہیں نا. ایون یہ جو ہم اپنی کلاس کی ریکارڈنگ آپ سے شیئر کرتے ہیں، بے شک یہ بھی پورے 1 گھنٹے کی ایک کلاس ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کا پلے بیک ذرا سپیڈ ہائی کر کے کر لیں تو آپ کو اس کی بھی سمجھ آ جائے گی اور وہ جلدی ختم بھی ہو جائے گی، اس پہ پورا گھنٹہ نہیں لگے گا. ورنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ورنہ خود آپ اس کورس کو اپنی آواز میں اپنے موبائل ہی میں ریکارڈ کریے اور بار بار اسے سنیے. کتنی مزے کی بات ہے نا، آپ خود اپنی آواز میں ریکارڈ کر لیں، جو آپ کو سمجھ آیا وہ بولیں اور پھر بعد میں خود ہی اپنی آواز میں سنیں تو آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. الحمدللہ یہاں پہ ہماری کلاس ختم ہوئی. سبق نمبر 12 کے اختتام پر ہم نے 144 لفظ سیکھے. قرآن میں یہ 31,000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں. تو یہ پھر وہی والا ریمائنڈر، یہ تھے 2 تلاوت کے ہوم ورک، یہ 2 پڑھنے کے ہوم ورک، اور یہ 5واں لفظی ترجمہ کا. ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ نے اس پورا ہفتہ میں پریکٹس کرنی ہے، کام کرنا ہے، اور اپنی پاکٹ بک کو بھی استعمال کریں، اور ابھی سے نیت رکھیں کہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ اپنے دوسروں کو سکھانا بھی ہے. نہ یہ علم میں اپنے ساتھ دنیا میں لے کے آئی تھی، نہ میں نے یہ علم اپنے ساتھ دنیا سے لے کے جانا ہے. یہی بات ہے کہ آپ کو بھی یہ علم پنگھوڑے میں نہیں ملا، ماں کی گود سے نہیں ملا. ایسا ہی ہے، آپ کو یہ دنیا میں آ کے ملا ہے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے بندوں کے ذریعے ملا ہے. تو جو آپ کو اللہ کے بندوں سے ملا ہے نا، آپ اسے اللہ کے بندوں میں بانٹ کے جائیں دنیا میں جانے سے پہلے. اور اگر وہ بانٹنے کی ٹریننگ لینی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو ٹریننگ دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.